अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल के साथ रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के करंट अफेयर स्पेशल में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, वहाँ पर बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शंस की आमद है और इलेक्शन से कबल तनाज़ात को हवा देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी को, जॉइंट अवामी कमेटी को कलदम करार दे दिया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है महकमा दाखिला की जानिब से और इसमें दहशत गर्दी की दफ़ात को शामिल किया गया है। ऐसे मंसूबे, ऐसे अवामिल शामिल रहे हैं जिसकी वजह से सबूत सामने आने के बाद इस तंजीम को कलदम करार दिया गया है। तनाज़ात को, शरंगेज़ी को, इश्तियाल अंगेज़ी को हवा देने के हवाले से ये तंजीम कलदम करार दे दी गई है। कल रात बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी सामने आया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जिसकी में एक करारदाद पेश की गई, जिसमें ये बात सामने रखी गई कि ये सिर्फ असम्बली का एक हक है कि वो फैसला करे इलेक्शंस के हवाले से, सियासी उमूर के हवाले से, सीट्स के हवाले से, जो भी आइन है उसके हवाले से फैसला असम्बली को ही करना है। अवामी नुमाइंदगान ही इसका फैसला करेंगे। इसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादर ने इस हवाले से बताया कि मुजफ्फराबाद में कारोबारी ज़िंदगी रवां दवा हैं और कारोबार मामूल के मुताबिक जारी हैं, जबकि अवाम ने इस शरंगेज़ी को, इश्तियाल अंगेज़ी को यकसर मुस्तरद करते हुए अपने मामूलात ज़िंदगी बहाल रखे हुए हैं। तो एक दफ़ा फिर अवाम ने इस शरंगेज़ी को या फिर गैर ज़रूरी किस्म का इश्तियाल दिलाने की जो कोशिश थी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, अवामी कमेटी की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया है। रावला कोर्ट से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी मामूलात ज़िंदगी बहाल हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सियासी अमल का, इंतखाबी अमल का ऐलान कर दिया है, शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 9 जून से लेकर 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, जबकि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की असम्बली के लिए इंतखाबात होंगे। इन सब मामलात पर बात करेंगे। हम स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। हम खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल मतीन साहब हैं, जबकि राजा आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार के। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे आगाज़ करेंगे। ये तमाम तर तनाज़ात सियासी अमल का, इंतखाबी अमल का जैसे ही आगाज़ हुआ है तो तनाज़ात एक दफ़ा फिर वहाँ पर हवा देने की कोशिश की जा रही है एक कलदम तंजीम की जानिब से। देखिए जी, पहली गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने इब्तिदा में बताया है कि आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था, जिसमें आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें, बिलखुसूस दीनी जमातें और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की थी। और वो जो मुश्तरका एलामिया था उसमें वाज़े तौर पर तमाम सियासी जमातों ने, तमाम मजहबी जमातों ने बिल्कुल वाज़े तौर पर ये ऐलान किया था कि आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके तमाम मुतालबात जो हैं, जो माजीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों के हवाले से हैं, वो गैर कानूनी और गैर आईनी। उसके बाद राज्य जम्मू कश्मीर असम्बली का जो कानून साज असम्बली है उसका भी सेशन हुआ और उसमें भी एक मुश्तरका करारदाद पास की गई, जिसमें 12 नशिस्तों के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इवन के तहरीक इंसाफ के जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने भी इन माजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों को सपोर्ट किया। बुनियादी तौर पे ये एक आइनी मामला है और इसमें हमारे जो अबूरी आइन है उसकी जो आर्टिकल 22 है बड़ा वाज़ेह है, जिसमें इन 12 नशिस्तों को जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। और इसमें जो तरीकाकार आइन में अमेंडमेंट का, वो भी हमारा जो अबूरी आइन है उसका आर्टिकल 33 है, उसमें वाज़ेह तौर पर उसमें ये जो नशिस्तें इनके खात्मे का, इनके अजाफे का, या पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भेजा गया था उसमें गुज़श्ता दो रोज़ में समात मुकम्मल होके उसको आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वापस प्रेसिडेंट के पास भिजवा दिया है। तो उसमें अभी जो डिस्कस हुआ बुनियादी तौर पे एक आइनी मामला है। अब कोई जथा, कोई ग्रोह या कोई ऐसे लोग जो मसल्ला होके 5-10 हज़ार लोग इस बात का मुतालबा करें कि ये जो आइन आज़ाद कश्मीर का इसको ख़त्म कर दें, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, आज़ाद कश्मीर की आज़ादियों को ख़त्म कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनके जो जितने भी मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात थे, ये जो गुज़श्ता साल जो वफाकी वज़रा जो थे और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और प्लस जो जैक के लोग थे, इनके दरमियान 38 निकात का जो माहिदा हुआ था उसमें से 35 निकात पे अमल दरामद हो चुका है।
اب ماسوائے آئینی معاملات جو آزاد کشمیر گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، جی وہ بنیادی طور پہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن جب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لوگ کلیئرلی اس سارے معاملے کو نگیٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قرارداد بھی دے دی، اور اس کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس میں جتنی سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، وکلا تھے، سب نے اس بات کو بالکل کالعدم قرار دیا. اور اس کے بعد کوئی جواجد باقی نہیں بچتی تھی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں پرائم منسٹر نے دعوت دی تھی جیک کو کہ وہ اس میں شریک ہوں، اور وہ نہیں آئے اس میں. اور دیکھیں جب آپ ڈائلاگ کا راستہ بند کرتے ہیں تو اس کے بعد حالات جو ہے پھر آپ بھی کنٹرول میں نہیں رہتے. بالکل صحیح کہا آپ نے راجہ صاحب، بالکل صحیح کہا. عبد المتین صاحب، جس طرح سے دھمکی، دھونس اور ہٹ کا مظاہرہ کیا گیا 2 سال 2024 میں، عوامی ایکشن کمیٹی نے باقاعدہ ایک احتجاج رجسٹر کروایا، جس کے بعد مطالبات سامنے آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آزاد کشمیر حکومت نے بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی ان کے مطالبات کو ایڈریس کیا گیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی گئی. مختلف مراحل پر مذاکرات بھی ہوئے اور ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے لچک کا مظاہرہ بھی کیا گیا. دوسری جانب سے اسی ہٹ درمی کا سلسلہ جاری ہے. ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دینا، ہٹ درمی برقرار رکھنا اور اپنے مطالبات کی آڑ میں اشتعال کو ہوا دینا، یہ کس طرح کا رویہ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، جبکہ ان کی سیاسی حیثیت پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے؟ یہ ایسا ہی رویہ ہے کہ انہوں نے پہلے عوامی جو حقوق کے نام پر احتجاج شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت مقرر کر دی، جو آزاد کشمیر کیا پاکستان کے کسی خطے میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. فری بجلی کہہ لیں. اسی طرح 2500 روپے من آٹا کر دیا گیا. اب یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب آئینی ترامیم بھی ہماری مرضی سے کریں. اور جو ماضی میں انہوں نے احتجاج کیے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو نہ صرف نشانہ بنایا گیا بلکہ ایک پولیس کے انسپیکٹر کو سیدھی گولیاں ماری گئیں. اس کے علاوہ پولیس کے اہلکاروں کو شہید بھی کیا گیا اور پتھر مار کر لوگوں کو، پولیس اہلکاروں کو 200-250 کے قریب پولیس اہلکار جن کے سر پھوڑے گئے، جن کی ٹانگیں توڑی گئیں. اور یہ پرتشدد احتجاج کا سلسلہ مسلسل تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا تھا. پچھلی بار جب حکومت تھی انوار الحق صاحب کی تو انہوں نے بارہا مذاکرات کیے گئے ان سے، لیکن وہ پھر وفاقی حکومت نے انٹروین کیا. انہوں نے کہا ہم ان سے بات کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے زعما نے جب ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کی جب ہٹ درمی اور ضد کہ کوئی جتھا مجھے یہ بتائیے، یہ میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ بیٹھ جائے کہ آپ ہماری مرضی سے آئینی ترامیم کریں، یا سیٹیں کم کر دیں، یا صدر کا عہدہ ختم کر دیں، یا وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیں، تو یہ سارے معاملات کس طرح ایک جتھے کے کہنے پہ کیے جا سکتے ہیں جب گیم کے رولز یہ طے ہوئے ہیں کہ یہاں انتخابات ہوں گے، انتخابات کے نتیجے میں اپنا ایک پارٹی ہوگی، وہ منشور لائے گی، لوگ اگر ان کو پسند کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی اکثریت ہے، تو آئیں انتخابات کا حصہ بنیں، الیکشن لڑیں، اپنے منشور پر لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا منشور ہے. آپ اگر منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو جو آپ کے من میں ہے وہ قانون سازی کیجئے. لیکن انہوں نے ہٹ درمی اس حد تک پہنچا دی، نہ صرف املاک کو نقصان پہنچایا، شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا. اب ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کالعدم جماعت قرار دیا جائے اور ان کے سارا وہ ماضی کے ریکارڈ کی روشنی میں سب کچھ کیا. حکومت نے ابھی آزاد حکومت نے جیسے کہ راجہ آفتاب صاحب نے بتایا کہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی، اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا، جس میں 100% جماعتیں ہیں پولیٹیکل جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، وکلا، سماج کے تمام جتنے شعبہ زندگی ان کو مدعو کیا گیا. سب نے یہ بات یک زبان ہو کر کہی کہ یہ صرف اختیار آزاد کشمیر اسمبلی کا ہے، وہی آئینی ترامیم کر سکتی. اسی قرارداد کو لے کر پھر اسمبلی میں جو منتخب نمائندگان ہیں جو آج سے 5 سال قبل عوام کے ووٹ لے کر آئے، انہوں نے بھی یہ اختیار تسلیم کیا. لیکن نہ یہ گفتگو پر آمادہ ہیں. سیاست بات ہے، بات چیت کا نام ہے، ڈائلاگ کا نام ہے. اگر ڈائلاگ چھوڑ دیں گے تو کیا یہ جو آزاد کشمیر کا جو معاشرہ ہے یہ جتھوں کے حوالے کر دیا جائے گا، جتھے فیصلہ کریں گے؟ بالکل درست فیصلہ کیا ریاست آزاد کشمیر نے، آزاد حکومت نے ان کو کالعدم قرار دیا. جب انہیں کہا گیا آپ اپنی جماعت کو، تنظیم کو رجسٹر کروائیے، تو انہوں نے کہا ہم رجسٹر نہیں کرواتے. جب کہا انتخابات میں حصہ لیجئے، ہم اس میں بھی حصہ نہیں لیں گے. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں دنیا میں آپ کہیں بھی کر سکتے جب تک آپ کو رجسٹر نہیں کروائیں گے. تو بالکل بین وقت کے لحاظ سے درست فیصلہ کیا گیا ہے. اگر آپ یہ فیصلہ ریاست نہ کرتی تو شدید قسم کی انارکی، افراتفری اور تشدد پھیلنے کا اندیشہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بروقت فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی آپریشن کا انہوں نے آغاز بھی کر دیا ہے، لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں
اور خبریں بھی آزاد کشمیر پورے سے یہی آ رہی ہیں کہ لوگ پرامن طریقے سے اپنا نظام زندگی چلا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں لوگ، اور انتخابات 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ایک طرف مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے، لیفٹننٹ گورنر تمام فیصلے کر، آزاد کشمیر کا جو نظام ہے، حکومتی جو اسٹرکچر کھڑا کیا گیا، آزاد کشمیر کی جتنی بھی قیادت گری ہے، سردار عبدالقیوم خان ہو گئے، سردار ابراہیم ہو گئے، KH خورشید ہو گئے، اس سب نے بڑی دنائی اور حکمت کے ساتھ ایک چھوٹے سے خطے میں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کے نام پر ایک اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، جن کا اپنا وزیر اعظم ہے، اپنا صدر ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، بہت بڑا اداروں کا عوامی نمائندگی موجود ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب یہ ایسے لوگ آئے ہیں جو غیر حکیم لوگ ہیں، جن کا لب و لہجہ جاہلانہ ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کی تضحیک کرتے ہیں۔ اس پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کا جو سماج اور معاشرہ ہے، ہم نے اس کا بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے، یہ بڑے تحمل مزاج لوگ ہیں، بردبار لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، یہ کبھی گالم گلوچ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ٹولہ جب سے آیا ہے، پتہ نہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون ان کو ایجنڈا دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہی جون کی تاریخ منتخب کی، 9 جون کی، اسی وجہ سے کہ انتخابات کا یہ مہینہ ہے، انتخابات ہونے جانے، تاکہ ہم جو آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہوتے ہیں ان کو سبوٹاج کر دیا جائے۔ میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو کہ جہاں جب آمریت بھی رہی ہے پاکستان میں، مارشل ادوار بھی رہے، آزاد کشمیر واحد خطہ ہے جہاں تواتر کے ساتھ 5 سال بعد اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، وہاں شفاف انتخابات ہوتے ہیں۔ اب بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ کسی غیر ملکی ایجنڈا، دشمن کا ایجنڈا لے کر یہ میدان میں آئے ہیں تاکہ جو آزاد کشمیر ہونے والے الیکشن ہیں ان کو سبوٹاج کیا جائے۔ یہ ان کا اپنا ایجنڈا نہیں، یہ کسی اور کا دیا ہوا ایجنڈا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ سارے مطالبہ 38 میں سے 35 آپ کہہ رہے ہیں مطالبات پورے کو، تو پھر رہ گیا کیا؟ اگر آپ نے لوگوں کی جانوں لوگوں کو مروا کر ہی میز پر بیٹھنے تو اس سے پہلے بیٹھیے۔ یہ ڈائلاگ پر یقین رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ الٹیمیٹ سولوشن تو پھر گفتگو ہے، مذاکرات ہیں۔ رات کو بھی راولاکوٹ کے اندر سیکیورٹی فورسز پر انہوں نے حلہ بولا ہے، فائرنگ کی ہے، پھر جوابی فائرنگ کرنے پڑی پولیس اہلکاروں کو، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ بالکل درست بر وقت فیصلہ ہے۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو یہ پتہ نہیں اپنا جو بھی ان کا خفیہ ایجنڈا ہے جو ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے یا کسی نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ ایجنڈا نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور آزاد کشمیر کا خطہ جتھوں کے حوالے ہو جاتا، نہ کہ ایک جمہوری جو معاشرہ ہے، جو نظام حکومت ہے، منتخب نمائندوں کے ہاتھ سے معاملات نکل جانے تھے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین جو پاکستان میں قیام کر رہے ہیں، پاکستان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قربانیاں دیے ہوئے لوگ، ان کا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے، ان کو مس لیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کا حوصلہ بھی شکست دے رہا ہے اس طرح کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پر جو کالعدم تنظیم ہے، جو فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو صحیح راستہ ہے، انتخابی راستہ ہے، عوامی نمائندگی کا راستہ ہے، وہاں پر عوام کی مرضی، ان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ حالانکہ مذاکرات میں یہ آپشن بھی دیا گیا تھا، جیسے ابھی عبدالمتین صاحب نے بھی کہا کہ آپ سیاسی طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور عوامی نمائندگی کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں اور وہاں پر آ کر فیصلہ کریں۔ شکریہ رضوان۔ ابھی متین صاحب نے اور راجہ صاحب نے جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں، اس کا بڑا بہترین جائزہ لیا اور اس کے مختلف پہلو اجاگر کیے۔ ابھی ذکر ہوا کہ 38 مطالبات تھے اور اس میں سے 35 یا 36 تسلیم کر لیے گئے۔ جو نہیں تسلیم کیے گئے ان میں ایک بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کی جائیں۔ اور دلیل کیا دی گئی ہے؟ دلیل یہ دی گئی ہے کہ جب آئین نہیں بنا تھا آزاد کشمیر کا، اس وقت بھی تو مہاجرین کی نمائندگی نہیں تھی، تو اس سے کیا قیامت ٹوٹ گئی؟ جو اب آپ ختم کر دیں گے تو قیامت ٹوٹ جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر تاریخی اعتبار سے غلط دلیل ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ حقائق اور تاریخ ہمیں کچھ مختلف بتاتی ہے۔ جب پہلی کابینہ بنی، سردار ابراہیم جب صدر تھے اور انہوں نے پہلی کابینہ بنائی، تو 5 وزراء تھے آزاد ریاست کے، اور 5 ارکان میں، کابینہ کے ارکان میں 2 ارکان مہاجر تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آزاد ریاست، اس کا انتظامی ڈھانچہ ڈیولپ ہو رہا ہے، حکومت قائم ہو رہی ہے، تو اسی وقت نمائندگی اس میں شامل کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد 62 میں جب وہ ایوب خان کا زمانہ تھا اور وہ ایک نیا سسٹم جس کو وہ کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسی،
اس کا تجربہ کیا جا رہا تھا، تو ایک الیکٹورل کالج وجود میں آیا جس کے آلموسٹ کوئی 2000 یا 2400 کے قریب اراکین تھے آزاد کشمیر سے. اس میں سے 1200 یعنی نصف جو تھے وہ مہاجرین کے نمائندے تھے. تو جب آئین بن گیا تو اس میں مہاجرین کی نمائندگی آئینی طور پر اس کی ضمانت دے دی گئی. اچھا اب اس پہ یعنی آپ کو بہت سارے اعتراضات ان کو ہیں، ہو سکتے ہیں جی وہ ایسے لوگ کم ووٹ لے کر آتے ہیں. ان پہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جی اس کو آپ مینوورنگ کے لیے وہ نمبر استعمال ہوتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اراکین جو زیادہ ووٹ لے کر آتے ہیں وہ مینوورنگ میں استعمال نہیں ہوتے؟ ابھی پچھلے دنوں 2 حکومتیں گئی ہیں، ایک پی ٹی آئی کی گئی ہے اور اس سے پہلے مسلم اسمبلی میں 4 وزیر اعظم تھے. اگر اجازت دیں تو میں بات سر تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت گئی ہے. تو کیا یہ 12 ارکان سے گئی ہے؟ وہ ان 12 ارکان سے نہیں گئی. وہ اس میں وہ جو باقی ماندہ 36 یا 40 کے قریب ارکان بچتے ہیں وہ لوگ مینوور ہوئے ہیں. آپ اس کا کوئی میکنزم قائم کر لیں. پاکستان میں بھی قائم کر لیا گیا ہے، آپ کر لیں. اچھا ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی قسم کا ارینجمنٹ کریں جیسے مقبوضہ کشمیر میں شرناتھیوں سے کیا گیا. وہ کیا تھا کہ ابھی یہ جو اگست کے جو مودی نے 2019 میں شاید اقدامات کیے ہیں جس میں 370 اور 35 وغیرہ، اس موقع پر انہوں نے ان کو ڈومیسائل دیے ہیں شرناتھیوں کو. اس سے پہلے انہیں کوئی ڈومیسائل نہیں دیے گئے تھے اور وہاں ان کی کوئی ریکگنائز حیثیت نہیں تھی. جو یہاں سے مہاجرین مقبوضہ کشمیر میں گئے، شرناتھی جس کو وہ کہتے ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں قربانیاں دے کر جو مہاجرین کشمیر ہیں یہاں آئیں، ان کا سٹیٹس ہی ختم کر دیا جائے، ان کی شہریت ہی تسلیم نہ کی جائے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اقدامات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اگست کے کسی تاریخ کو وہ ہوئے تھے، 5 اگست کو 5 اگست کو جو ہوئے تھے، تو دراصل یہ جو ٹولہ ہے ان اقدامات کے بعد جو انڈیا نے کیے اور اس کی وجہ سے کشمیر کو انہوں نے اپنے طور پہ سو کارڈ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. دراصل آپ ہمارے خطے میں آزاد ریاست میں ایک خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تشویش پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس تناظر میں یہ جو بھی تجاویز ہیں کسی قسم کی بھی ہیں، یہ تجاویز شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں. ہم کسی کو نہ غدار کہتے ہیں نہ کسی کو کسی کا ایجنٹ کہتے ہیں، لیکن ایکشن بولتا ہے. جی آپ کا مطالبہ بولتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کا مطالبہ کشمیر کا جو بنیادی تنازع ہے اس کو، اس کی نوعیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کا اس پر جو سٹینڈ ہے اور جو تاریخی ہمارا کیس ہے آپ اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اگر آپ مہاجرین کا چاہے جموں کے ہوں یا وادی کے ہوں ان کی نمائندگی ختم کر دیں گے تو دراصل ہمارا اس پہ سٹینڈ ہی ختم ہو جائے گا. ہمارا جو دعویٰ ہے کشمیر پر آپ اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں. تو دراصل یہ اسی قسم کی سچویشن ہے جیسے کوئی کسی نے بلوچستان میں پیدا کی یا کسی اور جگہ پیدا کی اور اس میں تشدد کو بھی استعمال کیا اور قومی موقف کے بھی آپ خلاف گئے. تو دراصل یہ اس قسم کی موومنٹ ہے جو آزاد کشمیر میں شروع کر کے کشمیر کے کیس کو بگاڑنا اور پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچانا ہے. عبد المتین صاحب، اب جو ہم قانونی حیثیت کی بات جاننا چاہ رہے تھے، فیوچر اگر دیکھا جائے تو آج آ کر آپ تشدد کریں، آپ احتجاج کریں، لوگوں کے معمولات زندگی متاثر کریں، جو لوگوں کی سہولت کے لیے انفراسٹرکچر سالوں میں تعمیر کیا جاتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو ان کو مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کے لیے انگیج بھی کیا. اب ہٹ دھرمی کا علاج بالآخر پھر مذاکرات ہی ہوں گے. تو یہ بات اتنی مشکل تو نہیں ہے سمجھنا کہ وہ ایک دفعہ پھر سڑکوں پر اور اشتعال کو ہوا دیتے ہوئے مطالبات بنوانے کے لیے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ہوا یہ ہے کہ ماضی میں 2 مرتبہ جب مطالبات حکومت نے تسلیم کر لیے گئے تو اسے فراخ دلی نہیں سمجھا گیا، اسے کمزوری سے اس جتھے نے تعبیر کیا کہ ہم نے ریاست کے گھٹنے جو ٹیک کر ان سے اپنے مطالبات منوائے ہیں. اس کا تاثر انہوں نے غلط لیا. یہ بارہا ہم مختلف ٹی وی شوز میں بھی جو سماجی مباحثے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بات کی کھل کر کہ یہ آپ حکومت کی اسے کمزوری سے تعبیر نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو بجلی ہے کتنی مہنگی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بل کی ادائیگی بڑی مشکل ہے.
تو وہاں 3 روپے یونٹ ایسے سمجھ لیں کہ فری بجلی ہے. اور ابھی بھی میں ایک اور بھی ایک ہے معاملہ کہ وہ 80% اب بھی چوری ہو رہی ہے. اتنی سستی ہونے کے باوجود بجلی پھر آپ چوری کر رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اس ریاست کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اوپر سے وفاقی حکومت نے بھی کہا اس کا بڑا اربوں روپے کا امپیکٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں جو بجلی 5 روپے یونٹ دی جا رہی ہے اور آٹا جو 2.5 ہزار روپے من دیا جا رہا ہے, اس کا ہر مہینے کا ارب 1.5 ارب 2 ارب کے قریب امپیکٹ ہے. دی جا رہی ہے, سبسڈی دی جائے. ریاست پاکستان یہ برداشت کر رہی ہے. لیکن اب جب ان کے مطالبات اس طرح مانے گئے تھے تو انہوں نے اس کی غلط ترجمہ کیا, غلط ٹرانسلیٹ کیا, اس معاملے کو غلط طور پر سمجھا. تو اب وہ گفتگو پر بھی آمادہ نہیں ہے. جب کوئی فرد آپ سے گفتگو پر بھی آمادہ نہیں ہے. وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہیں فیصل ممتاز راٹھور, انہوں نے ٹیلی فون کیا جو ایک ان کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں مظفر آباد کے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے گھر نہیں ملنا چاہتا. تو ایک طرف مذاکرات کی بارہا دعوت دی جا رہی ہے, ڈائلاگ کی دعوت دی جا رہی ہے, ایک طرف مسلسل قسم کی ہٹ درمی ہے. نہ وہ کسی معاملے میں آتے ہیں, نہ خود کو قانونی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں, اور ہٹ درمی کا رویہ ہے. دوسری جانب بار بار ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے. تو معاملات میرے خیال میں اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ ریاست کے پاس اس کا کوئی حل نہیں بچا, اور ان کے پاس یہی حل تھا کہ جو جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے, ان کا ماضی بھی تشدد سے بھرا پڑا ہے, اس کو اب کالعدم قرار دے دیا گیا. اب ان کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ غیر قانونی قرار پا گئی. نہ وہ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں, نہ وہ کوئی تقریب منعقد کر سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی بیان میڈیا کے اوپر چل سکتا ہے. جو کالعدم جماعت کی جو ان کے جو قدغنیں لگتی ہیں ان پر قدغنیں اب نافذ العمل ہوگی. ان کے اپنے اندر بھی تو عبد المتین صاحب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر اگر کچھ کردار ادا کرنے کی بات کی ہے تو ان کی حوصلہ شکنی کی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے. انہیں آزاد حیثیت میں اب کچھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑا ہے, اور شاید آنے والے انتخابات میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئیں جو آزاد حیثیت میں انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں. اور کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر کالعدم قرار دیے جانے کے بعد ریاستی پولیس کی جانب سے, آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے شر پسند عناصر کے خلاف واضح پیغام جاری کیا گیا ہے, اور جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے. جس طرح سے پولیس ایکشن کر رہی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, 72 افراد ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں اس کالعدم تنظیم کے, اور جو اطلاعات سامنے آئے ہیں اس میں مشکوک دستاویزات, اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, شرپسندی کے آلات بھی برآمد کیے گئے ہیں, جبکہ دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا ہے. عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی, تاہم ریاستی پولیس اس حوالے سے کردار ادا کر رہی ہے اور عوام کے جان و مال تحفظ کے لیے بھرپور طرح سے مستعد ہے. راجہ آفتاب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں ان معاملات کی اب آئینی طور پر مستقبل کیا ہے؟ اسمبلی آئے گی, اسمبلی ہی جو عوامی نمائندے ہیں وہی فیصلہ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ہی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور جو مطالبات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہیں وہ تو نظام کے حوالے سے, اور نظام میں جو بھی بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں وہ آئینی طور پر ہی آ سکتی ہیں اور آئین کے ہی ذریعے آنی بھی چاہیے. اب یہ تمام سیاسی جماعتوں کا, تمام سٹیک ہولڈرز کا, یہاں تک کہ سپریم کورٹ بار کا بھی یہی موقف ہے, شعبہ زندگی کے مختلف جو افراد ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا بھی یہی موقف ہے کہ آئینی طور پر معاملات کو آگے بڑھانا ہے, پھر احتجاج کی کال کیوں؟ راجہ آفتاب صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی دیکھو جی میں سن رہا ہوں. دیکھیں بیسک بات یہ ہے کہ جس وقت جب آپ نہ مانو والی سیاست کریں گے یا جو نہ مانو والی بات کریں گے تو اس کے بعد وہ حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر, اس میں جو پریزیڈنٹل ریفرنس جو بھیجا گیا تھا انہی 12 نشستوں کے حوالے سے, اس پہ 2 روز جو مکمل طور پہ ان پہ سماعت ہوئی. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو سپریم کورٹ نے سنا. اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو سپریم کورٹ میں نے سنا ہے, آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو سپریم کورٹ نے سماعت کرنے کے بعد وہ جو کویسچن ریز کیے گئے تھے ریفرنس میں ان کا جواب واپس جو ہے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو ارسال کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جب آپ نہ کسی ادارے کی بات مانیں گے, نہ کسی آپ عدالت کی بات مانیں گے, نہ کسی حکومت کے ساتھ بات کریں گے, تو اس کے بعد آپ کا کیا ایجنڈا ہے, اس کا ایجنڈے کی وہ ڈیپتھ بتا سکتے ہیں جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ یہ پرامن خطہ ہے, اور آزاد کشمیر کی یہ چونکہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ بنیان محسوس میں
जिस तरह भारत में हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबी हासिल की, फील्ड मार्शल जनरल आसिम साहब की क़यादत में इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखें, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में अब इज्जत व एहतराम के से लिया जा रहा है। और इसकी जो बयान मरसूस की इब्तदाई चूँकि मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद पे जब हमला हुआ उससे हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का दफा किया, इस पे आज न सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बल्कि कश्मीरी भी फख्र महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो तंजीम है, जो काबिल तंजीम है जैक, ये किस एजेंडे पे काम करी है। एक तरफ तो हिंदुस्तान डेमोग्राफिक चेंज ला के जो हिंदू जो है वो पूरे हिंदुस्तान से उनको ला के मकबूजा कश्मीर में आबाद करके डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता है, जबकि हम अपने भाई जो 12 नशिस्तें जिनकी बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की जानू की कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपना घर मकबूजा कश्मीर की जो एक मुतनाज़ हैसियत है, जो केस है मकबूजा कश्मीर का, उसको जिंदा रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया राजा आफ्ताब अहमद साहब, आपके वक्त का आप बात कर रहे थे और हमें कर रहे हैं शबीर डार, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शबीर डार, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो बात सामने आती है पाकिस्तान की तकमील के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के लोगों का जिस तरह से हक ख़त्म किया गया, मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को। हम देख रहे हैं 2024 के बाद ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कुछ मुतालबात सामने रखे, जिन पर मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, मुतालबात तस्लीम किए। अब आइनी मामलात ऐसे हैं जो कि आइनी तौर पर ही हल हो सकते हैं, अवामी नुमाइंदे ही कर सकते हैं, असम्बली में ही हो सकते हैं। फिर एहतजाज की कॉल, लोगों के जज्बात को भड़काना, सड़कों पर आना, जब वक्त ऐसा हो कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया हो, मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, मामलात इस वक्त इंतहाई संगीन है और अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात से बाहर निकल के अब देखें वो कहते क्या है। वो कहते हैं जी कि हम असम्बली को नहीं मानते हैं, हम मुंतखब नुमाइंदों को नहीं मानते हैं, हम आईन को नहीं मानते हैं, हम इस तरह के मुज़ाकरात को नहीं मानते हैं, तो हमारी बात जो मानेगा हम उसको मानेंगे। ये उनका बुनियादी मौक़िफ़ है। तो उनकी तो पहले 35 बातें तो मानी गई हैं, 36 बातें मानी गई 38 में से। जी हाँ, बिल्कुल। 3 साल से उनकी जो तहरीक जारी है, इसमें बहुत सारे इशूज जो है वो एड्रेस किए गए हैं। बिजली की कीमतें जो है वो कम नहीं हुई, जो आटा सब्सिडाइज किया गया वो नहीं हुआ। इसी तरह उनके जो इस दफा के मुतालबात है उसमें भी काफी मुतालबात पर पेशरफ्त हुई थी, और जो उनका कोर मुतालबा था जो 12 निशस्तों का था, इस पे भी हुकूमत ने लचक दिखाई है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने बिल्कुल ही आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये आईनी मामला है और इस पे बात हो सकती है और इसमें काबिले जो अमल है वो हल निकाला जा सकता है, लेकिन ये 2 दिन में हल नहीं हो सकता। इसके लिए टाइम चाहिए और आप हमें टाइम दें और अपना जो एहतजाज है इसको आगे लेके जाएं, उसके बाद बैठे हमारे साथ, कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन एक तो वो मुज़ाकरात से बाहर निकल आए और मुज़ाकरात से भागे, दूसरा उन्होंने जो आईनी मामलात है उनको भी बस पुष्ट डाल दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां पे भी वो नहीं गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नोटिस किए हैं और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नोटिस किए हैं। उनको अपना मुकदमा अगर वो मुंतखब नुमाइंदों के साथ, असेंबली के साथ, या जो लोग उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे जाके अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। 12 निशस्तों के हवाले से उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पे वो बंद गली में पहुंच गए हैं। यानी उन्होंने अपने लिए भी सियासी गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर दी है और हुकूमत के लिए भी अब कोई रूम नहीं बचा। यही वजह है कि अब जो अनरेस्ट है या जो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है आज़ाद कश्मीर में, या जो एहतजाज की कॉल दी गई है सड़कों को बंद करने की, जाहिर है जब इस तरह का एहतजाज होता है तो लोगों के जान और माल का खतरात में पड़ते हैं। तो हुकूमत ने इसीलिए ये स्टेप उठाया कि इस तंजीम पर पाबंदी लगाई है। यही वजह है कि अब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं जी कि ये तंजीम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हालांकि कोई तंजीम, कोई जमात रजिस्टर्ड हो या गैर रजिस्टर्ड हो, हुकूमत के पास पूरा ये इख्तियार है, कानूनी जवाज है कि वो किसी भी जमात पर किसी भी वक्त अमन और अमान की सूरत हाल में पाबंदी लगा सकती है। यही वजह है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस तंजीम को बैन किया है। अब मसला ये है कि एक तो वो मुज़ाकरात से बाहर निकल गए, दूसरा ये कि वो आईनी तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर है अब हुकूमत के पास क्या मौका बचा है,
وہ ایک تو امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھے اور جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو دیکھے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کریک ڈاؤن بھی ہو گیا ہے, 72 سے 80 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. یہ ان کی اپنی حکمتی جو ناقص حکمت عملی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی. حالانکہ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں 38 مطالبات, اس میں 37 مطالبات انتظامی نوعیت کے ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کیا گیا ہے. وہ ان میں سے بیشتر مطالبات تسلیم بھی کیے گئے ہیں. لیکن اب 12 نشستوں کا معاملہ, چونکہ یہ مقبوضہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے معاملہ, ایک عالمی تنازع سے جڑا ہوا ہے معاملہ, اس میں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں, لوگ بے گھر ہوئے ہیں, لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت آباد ہیں. ظاہر ہے ان کی بھی خواہشات ہے, ان کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ظاہر ہے وہ ترجمانی ہے. جی بالکل قربانی ہے. لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں, لوگوں کی عصبتیں اجڑ گئی ہیں. وہ کس طرح اس مطالبے کو منظور کریں گے کہ جی بالکل جو ہے مہاجرین کی جو نشست ہیں وہ بالکل ہی ختم کی جائے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ حکومت جو وفاقی سیاسی کمیٹی وہاں پہ گئی مذاکرات کے لیے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے, وہاں پہ 10-11 گھنٹے مذاکرات ہوئے. وہاں پہ جو وفاقی وزراء تھے یا جو پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں پہ تھے, انہوں نے کہا جی بالکل یہ آپ کا مطالبہ ہے اور اس پہ قابل عمل حل جو ہے نکالنے کے امکانات موجود ہیں. ان نشستوں پہ ریزرویشنز ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کہیں جی یہ ختم کریں اور کل ہم ان کو بلیک میلنگ کے ذریعے تو مطالبات نہیں تسلیم کروائے جا سکتے. بہت شکریہ شبیر ڈار, آپ نے وقت دیا. اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو صحیح راستہ ہے وہ وہی ہے جو آئین میں موجود ہے. آپ کو اگر انتظامی طور پر یا پھر آئینی طور پر کچھ معاملات میں تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی موجودگی ہو, آپ کی نمائندگی ہو اسمبلی میں, اور وہاں پر آئینی طور پر جو قرارداد پیش کی جاتی ہے اس پر بحث ہو, اس میں آپ اپنے جو دلائل ہیں وہ پیش کریں, اور پھر اس کے بعد قرارداد کے حق میں یا پھر مخالفت میں جو بھی عوامی نمائندگی ہوگی اس میں ووٹ آئے گا تو پھر اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ عوامی نمائندے عوامی ہی فیصلہ کرتے ہیں. جو پاکستان سے وفاقی حکومت کی جانب سے مذاکرات کے دوران جن مطالبات کو تسلیم کیا گیا, اس کے بعد جب بلیک میلنگ کے ذریعے یہ سمجھا گیا کہ ان مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو ہم اپنے مزید مطالبات بنا کر پیش کر دیں گے, اور پھر اس میں بھی اسی طرح سے ہٹ درمی کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم کروا لیں گے. تو کل وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے جو پیغام دیا گیا کہ موب کے مطالبات اس طرح سے تسلیم نہیں کیے جائیں گے, کسی کو اس طرح سے دھونس دھمکی کے ذریعے ریاست کا انتظام چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈاکٹر صاحب, صورتحال جو ہے اب بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح سے کالعدم قرار دیا گیا اس تنظیم کو, جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے جس طرح کا مواد برآمد ہوا ہے, اسلحہ برآمد ہوا ہے, اشتعال انگیزی, اب ہم کہیں لنک کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان سفارتی سطح پر پاکستان کا نام بن رہا ہے, پاکستان کو بنیان المرصوص اور بارگاہ حق میں کامیابی ملی, صرف چند ہی ایسے شرپسند ممالک ہیں جہاں پر اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, وہاں پر ان کی آگ ہے وہ مزید بھڑک اٹھتی ہے, زخم چاٹ رہے ہیں ابھی تک اس ناکامی کے. کہیں نہ کہیں ان کے مفادات کا حصول بھی اسی میں ہے کہ یہاں پر انریسٹ کریٹ کیا جائے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک تجزیہ پیش کیا. آپ یہ دیکھیے کہ جب سے بنیان المرصوص میں بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے, اس کے بعد اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے اس کو روک دیا ہے, ختم نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی عسکری آپشن نہیں لے سکے جیسے پہلے انہوں نے حملہ کر دیا تھا. لیکن انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے ٹیررزم کو فروغ دیا. اس کے فٹ پرنٹس ہمیں بلوچستان دکھائی دیتے ہیں, جو ہمارے سابق قبائلی علاقے ہیں ان میں بھی دکھائی دیتے ہیں, کے پی میں بھی اس طرح کے واقعہ خود اسلام آباد میں ہوئے. تو اس سارے عمل میں اس نے افغانستان کو بھی استعمال کیا, ٹی ٹی پی کو بھی استعمال کیا, اور یہ چیز ہو رہی ہے. اگر آپ بعض بھارت کے جو فوجی ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی گفتگو سنیں تو وہ علن اعلان کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو فنڈ کر رہے ہیں, ہم بلوچستان میں جو مسلح عناصر ہیں ان کو فنڈ کر رہے ہیں. نام لے کے کہتے ہیں, نام لے کے کہتے ہیں, دیگر فتنہ الخوارج ہیں, اور ان کے ہمارے کیونکہ وہ ہمارے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان کی بعض مین سٹریم ایلیمنٹس بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ممکن ہے ایسا ہی ہو, لیکن یہ صورتحال اس آپریشن کے بعد یعنی 10 مئی کے بعد یہ جو صورتحال پیدا ہوئی,
اس کے بالکل ڈانڈے اس سے ملتے ہیں. اور جو اس کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی عمل پر کبھی قطع نہیں رہی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو سیاسی عناصر ہیں آزاد کشمیر کے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے نظریاتی طور پر بالکل اس کے الٹ کھڑے ہوئے ہیں. مثلا پیپلز پارٹی جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی مسلم لیگ, یا اسی طرح سے وہ جو اور لوگ ہیں جو کسی اور قسم کے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ سارے لوگ. لیکن اس کے باوجود یہ کنسنسس رہا ہے آزاد کشمیر میں کہ ہم جو معاملہ بھی آگے بڑھائیں گے وہ سیاسی طریقے سے اور پارلیمانی طریقے سے اور اتفاق رائے سے آگے بڑھائیں گے. اگر اب اس میں ایک ایلیمنٹ پیدا ہو جائے ایک جتھے کی صورت میں, وہ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہے, وہ حکومت پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہے, پھر اس کے پاس اسلحہ ہو اور اسلحے کے زور پہ وہ ڈکٹیٹ کرائے, بالکل اسی طرح سے جیسے ایک زمانے میں کراچی میں الطاف حسین ڈکٹیٹ کرایا کرتے تھے, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیلنجز سے انڈیا دو چار ہے اور پاکستان کو ان معاملات میں سہولت حاصل ہے, اور اس سہولت کی وجہ سے مسئلہ کشمیر دنیا میں آج بھی زندہ ہے. یونائٹڈ نیشنز میں وہ اس کے ایجنڈے پر موجود ہے, اور دنیا کے جو باضمیر قومیں ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو جنگ ہوئی ہے گزشتہ سال مئی کی, اس کے بعد تو اس کی حمایت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو کیا اس ساری سرگرمی کا مقصد آپ یعنی پاکستان کو کشمیر کے سلسلے میں بھارت کی سطح پر لے جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک سوال اس کا یہ ہے. دوسرا سوال اس کا یہ ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کو حق کے نمائندگی ختم کر دیا جائے, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجرین کا حق نمائندگی ختم کر کے آزاد کشمیر کے اندر ایک کشیدگی پیدا کر دی جائے مقامی آبادی میں بھی, اور وہ کشمیری جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں ان کے درمیان آپ تصادم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اور صرف تصادم آزاد کشمیر میں کی آبادی اور مہاجرین میں نہیں پیدا ہوگا, پھر ان کا حکومت پاکستان سے بھی تصادم پیدا ہوگا. یہ ایک اس اعتبار سے بہت بڑی سازش ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے. میں اگین یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, میں کسی کو غدار نہیں سمجھتا, نہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اگر وہ جذبات پہ بھی آ کے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور وہ کہاں جا کے چیز ٹھہرے گی. وہ کہیں جا کے ٹھہرے گی نہیں, وہ بلکہ ایک مستقل ایک یعنی جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یہ فتنہ جاریہ بن جائے گا, اور آپ کے یہاں مستقل خرابی پیدا ہو جائے گی جس کا پھر کوئی حل نہیں ہوگا, اور اس کے نتیجے میں آپ کو کشمیر پر اپنا مقدمہ لپیٹ دینا پڑے گا. تو یہ سارا عمل جو ہے دراصل لگتا یہ ہے کہ اس کے مقاصد یہ ہیں, تو لہٰذا اس سے سمجھنا بھی چاہیے, اور ان لوگوں کو جو اس کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں, جو نہیں سمجھ سکتے, جو بات چیت نہیں کرنا چاہتے, جو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے, تو ان کے تو عزائم ہی واضح ہے. تو پھر ان کے ساتھ تو پھر کسی ریاست جو قانون کو نہیں مانتے, جو آئین کو نہیں مانتے, پھر ریاست کو حق ہے کہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے نمٹے وہ جیسے ریاست کو وہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. اور ریاست کی تو اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ریاستی ریٹ کو برقرار رکھا جائے, لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. عبدالمتین صاحب, نہ صرف سیاسی معاملات, انتظامی معاملات, بلکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کے ایگزامس چل رہے ہیں, جو اسکول کالجز جا رہے ہیں, ان کے روزمرہ معاملات متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر لوگوں میں ڈپریشن کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, انارکی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, بے یقینی پھیلائی جاتی ہے. جیسے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ذکر ہوا کہ بھارت کے سابق فوجی افسران اس بات کا واویلا کرتے ہیں اپنے میڈیا پر بیٹھ کر کہ ہمارے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عناصر بھی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے انجانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں, ہمارے لیے وہ آسانی کر رہے ہیں. تو کچھ ایسے عناصر کا سدباب ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ریاست نے لائن لی ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور اس میں جو پہلے نرمی یا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا, اب اس میں کتنی سختی ہونی چاہیے؟ رضوان, بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں. ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, جو کشمیر کا عالمی مقدمہ ہے, ایک پوائنٹ میں اور واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے, رائے شماری کا جو حق ہے کشمیریوں کو, وہ جہاں دنیا میں جہاں جہاں لوگ کشمیری بستے ہیں ان کو یہ رائٹ ہے.
عالمی مقدمہ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ مہاجرین کا جو رائٹ آف ووٹ ہے، یعنی کہ ان کی نشستیں ختم کرنا، ان کا رائٹ آف ووٹ ختم کرنا ہے، پاکستان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، جنہوں نے آزاد کشمیر کی ریاست کی بنیاد رکھی، مہاجرین کا رائٹ آف ووٹ جو ہے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ پھر ہم انٹرنیشنل طور پر جو مقدمہ کشمیر پیش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں پوری دنیا سے، یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے اس کو دہراتے ہیں کہ حق رائے شماری دیا جائے، جس سے بھارت ہمیشہ فرار حاصل کرتا ہے، اور ہم وہ رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے ایک جتھے کے کہنے پہ ختم کر دے۔ ایک طرف تو پوری پولیٹیکل ایلیٹ کھڑی ہے، 100% جماعتوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے باہر ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ نشستیں ہونی چاہیے، ختم کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں آئیے۔ اس طرح منتخب نمائندوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے، لیکن ایک جتھا یہ کہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور ان کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا جائے۔ اور تنازع کی بھی بات کی مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، یہ آپ مقبوضہ کشمیر میں کیا میسج بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے؟ جنہوں نے 1 لاکھ کے قریب جو قربانیاں دی ہیں، جانوں کی، عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں، اب بھی کھلی ان دنیا کی قربانیوں سب سے کے بڑی لیے کھلی یہ 12 جیل میں ہے۔ نشستوں کی کیا وقت ہے بھائی، کہ کتنا بجٹ لے جاتے ہیں؟ فی رکن اسمبلی 1 سال میں اس کو 1 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، جو آزاد کشمیر کا رکن اسمبلی ہے اس کو 1.5 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے، تو ان کو 1 کروڑ روپے کا بجٹ ملتا ہے، صرف ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں، اور یہ سمبولک نشستیں ہیں۔ جب تک نمائندگی دی گئی ہے، ایک طرف بھارت ہے، اس نے گلگت کی نشستیں مختص کر رکھی ہیں، آزاد کشمیر کی نشستیں اپنی اسمبلی میں مختص کر رکھی ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے جنہوں نے یہ ریاست کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا، جنہوں نے ریاست بنائی، چودھری غلام عباس، کے ایچ خورشید، سارے جو سردار ابراہیم صاحب، جو مہاجروں نے ریاست بنائی ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تو یہ ریاست نہیں بنائی، ساری قربانیاں ان کی ہیں، جانیں انہوں نے لٹائی ہیں، اس پہ خون انہوں نے دیا ہے۔ یہ لوگ جتھا اٹھتا ہے یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو پہنچ رہا ہے، بالکل درست نشاندہی ہے۔ جو مارکہ حق میں عبرتناک بھارت کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے ہمارے شہیدوں نے، ہمارے جوانوں نے، یہ اس ساری قربانیوں کو اور ساری کامیابیوں کو یہ پروپیگنڈا کر کے، اور انڈین چینل ان کی ویڈیوز چلاتے ہیں، ان کے کیا ان کے تعلق ہے، کیا ان کا وہاں ان کے ساتھ کوئی لنکس کیا ہیں کہ ان کی ساری گفتگو انڈین چینل اٹھا کر چلاتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو ان کا نیکسس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا جی میں غدار نہیں سمجھتا، لیکن ان کی سارے اعمال کا فائدہ تو ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے۔ یہ باتیں مذاکرات کاروں نے جو وفاق سے گئے تھے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کے گوش گزار کی ہیں کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے، آپ انتخابات کے بعد جو نئی اسمبلی بنیں گی ان کے ساتھ نیگوزیشن کریے، یا خود اگر آپ مقبول ہیں تو خود انتخاب میں حصہ لیجئے، لوگوں سے ووٹ لیجئے اور خود آئین سازی کیجئے۔ یہ تو آپ کو آئین نے اختیار دیا ہے نا۔ اگر خود نہیں کرنا، آپ نے جتھا ہی رہنا ہے، جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کے ساتھ بات چیت کی، ابھی انتخابات کو پرامن انعقاد ہونے دیجئے۔ یہ کس کے فائدے میں؟ مجھے بتائیے، اگر انتخابات سبوٹاژ ہو جاتے ہیں تو یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا نقصان نہیں ہے کیا؟ یہاں بھی آپ کو گورنر راج چاہتے ہیں۔ اگر کچھ بھی ہوا اس ریاست کے نظام کو نقصان پہنچا، اس کے ذمہ دار یہ کلعدم تنظیم کے عہدیدار ہوں گے۔ ان کے لب و لہجے نے اتنی نفرتیں پیدا کر دی ہیں، اتنا گالم گلوچ کرتے، ان کا رویہ اتنا فرعون صفت ہے کہ آپ اگر ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو بھی غصہ ہے بغیر، جتنا بھی کوئی ٹھنڈا آدمی ہے اس کو بھی غصہ ہے بغیر۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حکمت اور دنائی کو بروئے کار لائیں، لوگ ان سے فاصلہ کریں۔ میں کہتا ہوں عام آدمی جو آزاد کشمیر کا ہے۔ عبدالمتین صاحب، وقت پر بس کم رہ گئے، ہم لاسٹ میں چاہیں گے کہ جو ہم نے دیکھا ہے بنیاد مرصوص میں مارکہ حق میں، کہ جس چیز نے پاکستانی قوم کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور اس خطے کو بڑی تباہی سے بچایا، اس میں اتحاد ایک ایسا ایلیمنٹ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، اتحاد وقت کی کتنی ضرورت ہے، لوگوں متحد رہنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے رضوان، آزاد کشمیر کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اپنے ہر قسم کے سیاسی اختلاف کے باوجود وہاں اتفاق رائے ہے، وہاں اتحاد ہے۔ وہاں پاکستان کا جو، یعنی کشمیر پر پاکستان کا جو کیس ہے، دراصل وہ آزاد کشمیر یا کشمیر کے لوگوں کا کیس ہے، تو اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، اس حکمت عملی پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو گروہ یا جتھا کھڑا ہوا ہے، یہ دراصل اس حکمت عملی کو چیلنج کر رہا ہے، تو اس اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ انگیزی ہے۔ تو اس فتنہ انگیزی کا بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ تو اتحاد کو نقصان پہنچانے والا فرد دراصل اپنا بھی دشمن ہوتا ہے، اپنی اجتماعیت جیسے آزاد کشمیر
ایک اجتماعیت ہے، یا بالکل اس کو بڑے پیمانے پہ کہیں جو کشمیر کی ایک شناخت ہے، دراصل اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. بہت تو اس شکریہ. سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب عبدالمطاب کا، اور شبیر ڈار ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راج آفتاب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.